अस्सलाम वालेकुम। कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि जो ख़बरें हम चाहते हैं कि हेडलाइंस के अंदर पहले से चल रही थी उनको कंटिन्यू करना है, लेकिन बाज़ ऐसे वाक़यात हैं कि वो रुख बदल देते हैं बहस का। और गुज़श्ता रात भी ऐसा ही वाक़या हुआ। हम तो यहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के केसेस के हवाले से बात कर रहे थे, या उन JIT रिपोर्ट्स का क्या असरात मुरतब होंगे उनकी सियासत के ऊपर, उसके ऊपर बात करके गए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम कल प्रोग्राम करके निकले तो मालूम हुआ कि अली रज़ा आब्दी, MQM के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक पढ़ा लिखा सेगमेंट है और काफ़ी तादाद है उनकी पढ़े लिखे लोगों की, और उन्होंने अपना मुकाम उसी तरीके से सियासत में बनाया। दरमियाने दर्जे से आए, सियासत के अंदर पढ़े लिखे थे, अच्छी गुफ्तगू करते रहे। और एक वो एलिमेंट था जो कराची के अंदर किलिंग के अंदर इन्वॉल्व रहा। अली रज़ा आब्दी का शुमार सुलझे हुए लोगों में होता था, जैसे फैसल सब्ज़वारी हैं, उनका हमेशा से जब भी हम जिक्र करेंगे तो तज़किरा हम इन्हीं लफ्ज़ों में करते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ एक चेहरा है MQM का, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हुआ, जो असल इस जमात को जब बनाया गया था तो उसकी रूह थी। अली रज़ा आब्दी के ऊपर कातलाना हमला हुआ जिसमें उनकी शहादत हो गई। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और ये पहला वाक़या नहीं है। गुज़श्ता चंद हफ़्तों के अंदर मैंने ये अभी प्रोड्यूसर साहब से कहा कि देखें 3-4 हफ़्तों में कितने वाक़यात हुए हैं, तो इन्होंने मुझे 6 बड़े वाक़यात की फ़हरिस्त दी। 17 नवंबर को कायदाबाद बम धमाके में 2 अफराद जाम बहक हुए। 23 नवंबर को चीनी कौंसलेट पर हमला, और ये बराह रास्त ख्याल यही था कि ये CPEC को अटैक किया गया, चाइनीज़ कौंसलेट को हिट करके। 4 दिसंबर को DHA में कार बम धमाका। 8 दिसंबर को MQM की महफिल मिलाद पर हमला, और फिर 23 दिसंबर को PSP के दफ्तर के ऊपर फायरिंग जिसमें 2 उनके लोग जो थे उन जाम बहक हुए। और 25 दिसंबर और कायद का दिन है जिसको कौम किसी और तरीके से सेलिब्रेट करती है, उसमें अली रज़ा आब्दी के ऊपर कातलाना हमला और उनके घर के बिल्कुल बाहर हुआ। कराची के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं उनसे मुख्तलिफ़ लोगों से हमने इनपुट लेने की कोशिश करेंगे, आज के प्रोग्राम में भी लें। जो तासुर मुझे मिला, तासुर ये मिला कि ये फैक्शनल फ़ाइटिंग, जिस तरह MQM हकीकी और MQM की किसी ज़माने में उतने लोग शायद किसी और वजह से कराची में नहीं थे मारे गए जितने इन दो ग्रुपों की आपस की लड़ाई की वजह से मारे गए थे। उसी तरह के फैक्शंस जो हैं आपस में दोबारा लड़ रहे हैं। और एक फैक्टर जो पाकिस्तान के बाहर एग्जिस्ट करता है लंदन में, सिक्योरिटी के इदारों का ख्याल यह है कि वो इस वक्त रोल अदा कर रहा है। और मुख्तलिफ उन्होंने हवाले दिए हैं तकारीर के, चीखने चलाते हुए कि पैसे कम पड़ गए हैं, और ग्रुप्स के मुख्तलिफ लोगों का नाम लेकर, जिसमें फ़ारूक सत्तार हों या बाकी लोग हों, उनको नाम लेकर क्या क्या कुछ कहा गया। वो मुझे कुछ क्लिप्स हैं जो भेजी गई तो मैंने देखी, तो उससे तो तासुर ये जाता है कि शायद जो ऑपरेशनल ग्राउंड है, जो जहाँ पर वाक़यात हो रहे हैं, वो तो कराची है, लेकिन इसका कमांड सेंटर हो सकता है पाकिस्तान से बाहर कहीं एग्जिस्ट करता हो। लेकिन फुट सोल्जर्स तो कराची के अंदर ही थे जो मोटर बाइक के ऊपर बैठ कर आए, और 9mm पिस्टल जो कराची में खून रेजी की एक अलामत है, ये 9mm पिस्टल वही दोबारा इस्तेमाल हुआ। और अभी तक की रिपोर्ट्स ये हैं कि कुछ रोज़ पहले भी एक वाक़े के अंदर यही वाला रिवॉल्वर इस्तेमाल हो चुका है। तो ये हायर्ड असेसिन्स हैं, इनको आप पैसे देकर, ये पहले भी तहकीक हो चुकी है कि एक ही गन मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर कहीं पर तो सेक्टेरियन किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कहीं लिसानी बुनियादों के ऊपर कत्ल के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप पैसे देकर ऐसे लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये एलिमेंट अगर कराची के अंदर मौजूद है तो सिंध हुकूमत के लिए भी और रेंजर्स के लिए भी, जिनकी डिप्लॉयमेंट की कराची के अंदर वाहिद वजह यही है कि कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाना है। तो ये पूरा इसका तनाजुर है वाक़े का। इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे अली रज़ा आब्दी के वालिद सैयद इखलाक हुसैन हमारे साथ हैं। सैयद इखलाक हुसैन साहब, एक तो हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अली रज़ा आब्दी को अल्लाह पाक बहुत बुलंद दर्जा अता फरमाए। अब ये बात अभी दिल मानने में मुश्किल पेश आती है कि वही अली रज़ा जिनसे कल तक हम उनके ट्विटर अकाउंट के पैगामात पढ़ रहे थे या कोई मैसेज पढ़ रहे थे अपने व्हाट्सएप के ऊपर, उसको कैसे ये दिल मान ले। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा है, तो अल्लाह आपको हौसला दे, उसकी फ़ैमिली को भी हौसला दे। कुछ बयान कर सकते हैं कि उस वक्त गाड़ी के अंदर कौन उनके साथ था, वो जो मारने आए थे वो कौन थे, कुछ फैमिली का कोई तासुर या रिएक्शन? ये गाड़ी वो अकेला खुद ड्राइव कर रहा था, और कराची फिश हार्बर में जो मेरी फैक्ट्री है वो वहां पर से घर आया था। और घर पे जब गाड़ी लाके गेट पे खड़ी की है तो गार्ड ने दरवाजा खोलने में कुछ 5-10 सेकंड का डिले किया है। उतनी ही देर में वो जो एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे थे और वो उन्होंने गाड़ी रोकी, उसमें से पीछे जो बंदा बैठा था जवान जुल्फकार टाइप का था, उसने जो है फौरन उसके ऊपर फायरिंग की है। और पहली फायरिंग के ऊपर ही जो मैं खुद घर में मौजूद था, तो मैं अपने दरवाजे से निकल के देखा तो
اس نے جو ہے 5-6 فائر کر کے اور گاڑی میں بیٹھ کے وہ تو بھاگ لیا. ہمارا گارڈ جو تھا عام گارڈ, اس کی بندوق چلی نہیں, وہ افراتفری میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا. تو میں نے بھاگتے ہوئے ان کو دیکھا تو وہ جوان ٹائپ کے لڑکے تھے, دو ٹوپی لگائی گئی تھی اور 22-24 سال کی عمریں ہوں گی. آپ کا خیال ہے کہ وہ لوکل لڑکے تھے, کراچیائٹ لگتے ہیں آپ کو, یا کوئی حال الیا کچھ ایسی آپ کو لک ان کی نظر آئی کہ وہ کیسے تھے, دیکھ پایا؟ مطلب رات کا بھی وقت اتنا تو نہیں دیکھ ہو سکا کہ وہ کراچی آئے تھے یا کون تھے, لیکن ان کو پکڑا تو انشاءاللہ ہم کو پہچان لیں گے. اگر وہ پکڑے گئے تو پہچانے جائیں گے, اللہ کرے پکڑے جائیں, کیونکہ وہ ایک بھائی ہمارا پاکستانی جو MNA تھا, منتخب پہلے ہو چکا اسمبلی سے, پارلیمنٹیرین تھا, کراچی کی ایک بڑی جو سیاست تھی اس کا حصہ تھا. تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ پاک کرے کہ وہ جو مجرم ہے وہ پکڑے بھی جائیں اور ان کو سزا ملے, اپنے انجام کو پہنچے. کچھ ایسی شبہات ہیں فیملی کو کہ پیچھے کون ہو سکتا ہے ان واقعات کے؟ نہیں سر, اب ہم کیا بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں, کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کو تھریٹ ہے, لیکن اس سے کبھی گھر میں ہم لوگوں سے تو کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہمیں تھریٹ ہے, یا تو ہمیں بتاتا نہیں تھا. وہ جو اس کا گارڈ وغیرہ تھا, کیا اس کے اوپر بھی کوئی ایسا ہے فیملی کو کوئی شبہ ہے یا لا انفورسمنٹ؟ نہیں, he was not carrying any guard in the car, he was alone by himself. صحیح. گارڈ پہلے ہوا کرتے تھے جب تک میں تھا, بعد میں آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا, الیکشن بھی جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس نے گارڈ چھوڑ دیا. He thought I am harmless for anybody. تو یہ بالکل عام آدمی کی طرح سے آتا جاتا تھا. اچھا, ایک سید اخلاق حسین صاحب, تاثر مجھے تو وہ جو ویڈیو کلپ میں نے دیکھا, وہ جو CCTV کا تھا, اس کو دیکھ کے تو مجھے یہ لگا کہ جو بھی وہ مارنے آیا تھا اس کو ایٹ لیسٹ یہ پتا تھا کہ علی رضا نے اس وقت اس جگہ پہ آنا ہے. پریسائزلی جیسے ہی وہ گاڑی انہوں نے اپنے گھر کے آگے روکی ہے تو اسی ٹائم پہ وہ بائک لے کے پیچھے آئے ہیں اور انہوں نے فائر کیا اور نکل گئے. تو ان کو معلوم تھا راستے کا بھی, وقت کا بھی. تو کوئی انسائڈ جاب بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں سے وہ آئے تھے ان میں سے کسی بندے نے ایسا کام کیا ہو یا اس میں رول ادا کیا. جی, وہ اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں بھی اس پہ شک ہے, کیونکہ یہ جس ٹائم پر رضا کل گھر آئے تھے یہ ٹائم ان کے آنے کا نہیں ٹائم تھا. He used to come quite late returning to home. لیکن کل وہ اسپیشلی آیا تھا اس لیے کہ اس نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو ڈنر کراؤں گا. 25 تاریخ سمر کی چھٹی کا دن تھا, لیکن ٹارگیٹ کلر کو کیسے پتہ لگا کہ میں جناب علی رضا کہیں لیک ضرور ہے. میرا تو خیال ہم نے اس وقت دیا ہے, پولیس کو بتایا, انویسٹیگیٹ. اچھا, سید اخلاق حسین صاحب, پتہ نہیں آپ فون کے اوپر ہولڈ کر پائیں گے ہمارے ساتھ کہ نہیں, تو اگر آپ چند لمحے رک پائیں تو گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ہماری ان سے توقعات بھی ہیں کہ وہ قاتلوں کو جلد سے جلد پکڑنے میں اپنا رول ادا کریں. تو آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ چند لمحے ہمارے گھر آئے تھے, ان کے ساتھ شہریار بھی آئے تھے جی, اور انہوں نے بہت امید دلائی ہے کہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو پکڑ لیں گے. درست ہے. آپ مجھے اگر چند منٹ موقع دیں تو میں نے ان کو ساتھ لیا ہوا ہے, درخواست کی ہوئی ہے ہم نے گورنر صاحب کو, تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. عمران اسماعیل صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گورنر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت علی رضا عابدی کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں آپ ہی کی زبانی جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ابھی تک کی تفتیش کے نتیجے میں آپ کہیں پہنچے ہوں, کچھ لیڈز ایسی ملی ہوں جو نشاندہی کرتی ہوں کہ آگے کس جانب بڑھنا ہے. ندیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. لیڈز بھی ملی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت نزدیک پہنچ بھی گئے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں دے نہیں پاؤں گا آپ کو. آج ہمارا ایک بڑا بھرپور اجلاس بھی اس کے اوپر ہوا, جس میں DG رینجرز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ڈفرینٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز, IG سندھ, چیف سیکرٹری صاحب اور ان کے ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی پورا موجود تھا, اور اس پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے اور ساری چیزیں انفارمیشن ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا ہے اور پروز اینڈ کونس سارے اس کے دیکھے گئے ہیں چیزوں کے, اور ایک لائے عمل بھی طے کیا ہے اس کے اوپر. تو انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں خود ہی انفولڈ ہوگا اور انویل ہوگا, آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے اوپر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن ایک چیز اس کے اندر میں
ہم سب ایک متفق ہیں ایک چیز کے اوپر کہ جو خاص طور سے ان 6 واقعات کا آپ نے ذکر کیا، اس میں سے جو پچھلے 3 واقعات ہیں، جس میں ایک سب سے پہلے MKM پاکستان کا اوپر جو ایک کریکر بم کا جو حملہ تھا وہ، اس کے بعد PSP کے اوپر ایک اٹیک جس میں 2 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر اس کے بعد آخری یہ بڑا المناک چیز جو ہمارا دوست اور بھائی ہمارا علی، اس کے اوپر اٹیک ہوا اور پھر وہ سروائیو نہ کر سکا اس حملے کو۔ یہ تینوں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اس میں یا تو کوئی اس طرح کے عناصر شامل، ابھی ہم کوئی چیز اس میں خارج از امکان نہیں کر رہے کہ اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل ہاتھ ہو سکتا ہے کسی قوت کا، اس کے اندر CPAC کو خراب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اس کے اندر جو امن و امان قائم ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی گینگ وار کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ جو لندن سے احکامات آتے ہیں ان کا کوئی پیروی کر رہا ہے۔ اس میں سے کوئی چیز بھی ہم ابھی خارج سے امکان نہیں کر سکتے جب تک ہم حقیقی قاتل تک نہ پہنچ جائیں، تو اس وقت اس بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ کوشش یہ ہے کہ یہ 3 جو دھڑے بنے ہیں، گروپ بنے ہیں MKM کے، ان کو اگر آپس میں لڑایا جائے، جو کہ آپ نے مثال خود بھی دی کہ MKM اور حقیقی کی جس وقت جنگ تھی تو اس وقت سب سے زیادہ کراچی میں خون ریزی اور لاشیں گر رہی تھیں، تو اس کیپیبلٹی کو اگنائٹ کرنے کی کوشش ہے کہ اگر وہاں سے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو یہ آٹو گیئر پہ چلا جائے اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، پھر یہ ہو۔ تو اس میں تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا تمام گروپوں نے، اور کوئی ایسی کال کسی نے نہیں دی جو اگر ہم آج سے یہی کام آج سے ہم 2.5 سال یا 3 سال پیچھے لے جائیں ندیم صاحب، تو آپ کو بھی خیال ہوگا، خود بھی آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر 3 سال پہلے یہ کام ہوا ہوتا جس وقت لندن سے الطاف حسین صاحب کال دیا کرتے تھے، تو اس وقت کیا کراچی کی حالت ہوتی، کس کشت و خون میں کراچی ہوتا، ایک کے پیچھے کوئی 20-25 مرڈر ہونا کوئی عام سی بات ہوتی، 3-4 دن کے لیے کراچی بند ہو جاتا، روڈوں پہ آگ لگی ہوتی، وہ سارا سیناریو نہیں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کو جو کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز، آرمی، سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے اب لا اینڈ آرڈر کو بڑا کنٹرول کیے رکھا، اور اس فیملی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جن کے گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہوا اور انہوں نے کوئی ایسی کال یا کوئی چیز نہیں دی۔ حالانکہ میں آج جب جنازے میں گیا تھا تو میں نے وہاں پہ کافی اس طرح کے مشتعل کارکنان بھی تھے جو غصے میں تھے، غم میں تھے، اور وہ ان کو اگر کوئی ایک یعنی فیول واز دیئر، اگر کوئی چھوٹی سی چنگاری لگاتا تو شاید وہ معاملات خراب ہو سکتے تھے، لیکن میں فیملی کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں اس معاملے میں کہ انہوں نے جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ ان کے بیٹے کو تو جنت نصیب کرے، لیکن انہیں بھی اس کا اجر دے گا۔ اچھا، علی رضا کے والد ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کمال آدمی ہے کہ اس قدر تحمل اور بردباری کے ساتھ انہوں نے پوری باتوں سنی بھی اور ان کا جواب بھی دیا کہ مجھے سوال کرتے ہوئے خوف آتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ کوئی دکھی ہو جائے میری بات سے، لیکن وہ بہت ہی سکون اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ساری باتوں کا انہوں نے جواب دیا۔ لیکن آپ سے گورنر صاحب ایک سوال جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے 6 واقعات جو گنوائے، آپ کہتے ہیں کہ 3 ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، تو پہلے 2 ابھی اگر علی رضا عابدی کا سلسلہ آپ کسی گروپ اور کسی جگہ سینٹر کے ساتھ نہیں جوڑتے تو پہلے 2 واقعات کو تو جوڑ سکتے ہیں۔ وہ کہاں سے ٹریگر ہوئے، اس کے پیچھے کون تھا؟ پاکستان کے اندر یہ تینوں گروپ جو ہیں یہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں، یا جو جن کے متعلق تاثر ہے کہ وہ لندن سے بیٹھ کے آرڈر احکامات پاس کرتے تھے، کہ یا ادھر کی طرف سے؟ آپ کدھر جوڑتے ہیں اس چیز کو؟ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا ندیم صاحب اس وقت، لیکن مجھے جو میری ذاتی خیال ہے، جو ذاتی رائے ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جس نے بھی کیا ہے یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی۔ اب یہ ان سے جب تک یہ لوگ اریسٹ نہیں ہوتے، یہ کوئی چیز بات وثوق سے کہنا یا کوئی ثبوت واضح ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آ جاتا، وہ کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ لگتا ہی ہے کہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، اور تینوں کے جو سلسلہ ہے، جو بھی آپریٹر ہے پیچھے، وہ ایک ہی ہے ان کے پیچھے۔ جو CCTV آپ کے پاس فوٹیجز ہیں، کیا اس کی روشنی میں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں؟ ندیم صاحب، ایک تو یہ بڑا ہمارا سانحہ ہے کہ ہمارا شہر کراچی جو ہے اس کو اب تک سمارٹ سٹی ہو جانا چاہیے تھا، یہ ابھی سیف سٹی کے مراحل سے بھی نہیں گزرا ہے۔ آج جب میں ان کے گھر پہ تھا، علی کے گھر پہ، تو ان کے کچھ رشتہ دار یا کزنز جو ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی جیسے آپ نے سوات میں یہ کیا ہے مینڈیٹری کہ جی ہر 10 گھر کے بعد ایک CCTV کیمرہ ضرور لگے گا، اور وہ کیا آپ کراچی میں اس طرح کر پائیں گے؟ تو میرے پاس ان کا جواب اس لیے نہیں تھا کہ کراچی ایک اتنا میگا سٹی ہے سوات کے مقابلے میں کہ اس کو اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا،
कराची को सेफ सिटी बनाने के अलावा हमारे पास कोई सलूशन मौजूद नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि हर एक घर पे या हर एक शख्स के साथ एक पुलिस वाला लगा दिया जाए और फिर वो सिक्योर समझे अपने आप को। ये जो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम आया है, जो CCTV फुटेज या कैमरे के हिसाब से, इसको हमें प्रॉपरली इन्फोर्स करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर पार्टनर्स लेने पड़ेंगे, ऑपरेशनल पार्टनर्स लेने पड़ेंगे। ये खाली पैसा खर्च करके कैमरा लगा देना काफ़ी नहीं है, इनकी बड़ी हैवी मेंटेनेंस होती है, वो उसके लिए हम गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पाएगी, इसमें उनको प्रोफेशनल पार्टनर्स लेने पड़ेंगे। और अगर ये काम जितने जल्दी हो जाए तो उतना बेहतर है। उसके लिए मैं फिर एक बार आपकी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपनी इज़हार करता हूँ ख्वाहिश का सिंध गवर्नमेंट को कि अगर आपको कोई हेल्प इसमें फेडरल गवर्नमेंट से चाहिए तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस काम को करने से कासिर हैं इस वक्त किसी भी मजबूरी की वजह से, तो हम करने को तैयार हैं। हम कराची को सेफ सिटी बनाने को तैयार हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी वेरी कंसर्न अबाउट इट। कल रात 3 बजे तक वो और शहरियार अफरीदी हमारे साथ एक व्हाट्सएप पे थे हम, और यही बात हम कर रहे थे कि इसको किस तरह मामले को संभाला जाए। और फिर उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि आप कराची जाएं और जाके ये मीटिंग करें। और गवर्नर साहब, एक मेरी दरख्वास्त है आपसे, आप फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, तो आप कराची के लिए एज गवर्नर, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसे तो अब आप वफाक के नुमाइंदे हैं, तहरीक इंसाफ के तो हो नहीं सकते, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ के ऊपर अगर ये कमिटमेंट दे सकते हैं तो ऑन एयर कमिटमेंट दे दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत कराची के अंदर ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू करेगी। ऑन एयर ऐलान करिए इसका। मैं नदीम साहब, मेरा दिल चाह रहा है और मेरा बस नहीं चल रहा है कि मैं इसको फौरी तौर से अनाउंस कर दूं, लेकिन आज हमने जो चीज़ों के नताइज पर हम पहुँचे हैं, हम बहुत नज़दीक हैं ये अनाउंस करने के। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि शहरियार आफरीदी अपनी रिपोर्ट कल सुबह कैबिनेट मीटिंग में पेश करेंगे, और शाम को मेरी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है जिसके अंदर शहरियार आफरीदी भी होंगे, और इंशाल्लाह हम कोई एक नतीजा खेज़ वहाँ से चीज़ लेके और कराची के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी इसी टाइप की कि सेफ सिटी या कोई इस तरह की चीज़ जिससे शहरियों की जान व माल में कोई अंदेशा ना हो उनकी जान व माल को, उस तरह की कोई चीज़ हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल दरमियान में वो कहीं रह गया कि वो जो CCTV फुटेजेस दस्तयाब हैं आपके पास, क्या उनसे ये ज़ाहिर होता है कि वो लोग कहाँ से निकले और कहाँ गए, और दूसरा वो आइडेंटिफाई उनके चेहरे होते हैं कि नहीं? ये जवाब आपसे मैं ले लूँ, फिर मैं आपसे। जी नदीम साहब, अभी तक जो CCTV फुटेज है उसकी कोई मेरा ख्याल है फ्रांसिक उसकी चल रही हैं चीज़ें। अभी आज तक जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी वो यही CCTV फुटेज जो आप TV पर दिखा रहे हैं इस वक्त, यही मैंने भी देखी है अब तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे कुछ ना कुछ नतीजा कर पाएंगे। कुछ मोटरसाइकिल का नंबर जो कि हम प्रीटी मच श्योर के जाली होगा, और जो लड़के हैं उनकी कोई शक्ल उसमें आ जाए। लेकिन इसके अलावा लीड पे और भी CCTV फुटेजेस हम ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल भी जाएंगी इंशाल्लाह जल्द। हम कमाल की बात ये थी कि जो जहाँ से भी अली रज़ा आबदी निकले थे अपनी घर आने के लिए, वहाँ से हमें कोई खातिर ख्वाह अब तक ऐसी CCTV फुटेज नहीं मिली जिसमें उनकी गाड़ी गुजरती हुई नज़र आई और पीछे लोग नज़र आए। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद गालिबन ये कहीं गली में वेट कर रहे थे और इन्हें इल्म था उनके आने के टाइम का, और वालिद साहब ये कह रहे हैं कि ये उनका अनयूजुअल टाइम था आने का। तो मैं फिर हैरान हूँ कि अनयूजुअल टाइम पे फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल से बात की होगी। अगर आप बच्चों के साथ खाने पे जा रहे हैं तो किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग कराते हैं, वहाँ से कोई चीज़ निकली है या कोई और किसी को कहा है कुछ, आई डोंट नो। लेकिन ये पुलिस इन्वेस्टिगेट इसको कर रही है। कलीम इमाम साहब भी आज हमारे साथ थे, वो भी इसके ऊपर पूरे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आपको इसका क्लू मिल जाएगा कि ये क्या हुआ। सिर्फ चंद लम्हे के लिए आपको चाहूँगा कि आप रुकें। अगर अली के वालिद कुछ आपसे कहना चाहें तो ऑन एयर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो भी कह दें। इखलाक साहब, आप गवर्नर साहब से कुछ चीज़ कहना चाहें, कोई चीज़ वजाहत मांगना चाहें, कुछ इजहार अपने खदशात का करना चाहें? नहीं नदीम मलिक साहब, मैं मीडिया पर भी बात नहीं करूंगा। वो मेरे पास आए थे और हमने जो हमारे खदशात थे, जो बातें थी, वो उनसे कर ली। तो अभी वो इमरान इस्माइल साहब को पता है वो चीज़। सही है। तो कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर गवर्नर साहब आपको हेल्प आउट कर सकें या हम मीडिया के वजह से यहाँ पे आवाज़ उठा सकें, तो मैं उसके लिए भी ये फ़ोरम हाज़िर है। मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, आपके बिहाफ के ऊपर मैं आवाज़ उठाने पे भी तैयार हूँ। आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब शहरियार यहाँ आए थे और गवर्नर साहब आए थे, वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड जो उन्होंने हमारे साथ प्रोमिस किए हैं। वी आर क्वाइट एनफ, आई थिंक।
سید اخلاق حسین صاحب، اللہ آپ کو بہت زیادہ حوصلہ دے اور علی کے درجات بلند کرے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. گورنر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ہم آپ دونوں کے شکر گزار ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب ہیں. دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے میرے خیال میں جاوید عباسی صاحب اسی پہ اوپر بات کر لیں، پھر ہم سیاسی دیگر معاملات کی طرف آئیں گے. پہلے تو آپ سے ریئیکشن بھی اور کیا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو علی رضا کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے. میں نے ان کے فادر کا حوصلہ دیکھا ہے، مجھے بہت ہی اطمینان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا حوصلہ دیا ہے، کہ کتنے حوصلے سے انہوں نے بات کی بھی اور سنی ہے اسی دن جس دن انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے. اور یہ اس فیملی کے لیے بہت ہی دکھ کا لمحہ ہے. اور اس طرح کا جب حادثہ ہو جائے تو پھر یہ سارا زمانہ جو ہے نا، انسان کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے، جستجو رہتی ہے کہ کیا قصور تھا میرے بیٹے کا. وہ بچیوں جن کا وہ والد تھا، وہ ماں جس کا آج بیٹا تھا، وہ بیوی جس کی آج وہ خمد تھا. تو اس لیے بہت ہی بڑے سوالات تو ضرور ہیں اس کا خاندان کے لیے. پر میری دعا ہے اور پوری ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور یہ بہت بڑے امتحان سے وہ گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس امتحان میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ کچھ عرصے میں بہت چیزیں سیٹل ہو گئی تھی کراچی کے اندر. کراچی میں بہت بدامنی کا شکار ہے، کراچی میں اس طرح کی بہت سارے حادثات ہوئے، لیکن پھر کچھ سالوں سے چیزیں تھم گئی تھی، سیٹل ہو گئی تھی. اب یہ پچھلے کوئی آپ دیکھ لیں تو یہ سیکوینس سے آپ نے ابھی بتائے بھی ہیں، گورنر صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے. کوئی لگتا ہے کہ کوئی 3-1 مہینہ سے یا لگ بھگ اسے کم و پیش ٹائم پہ چیزیں پھر سر اٹھا رہی ہیں، اور ایک دفعہ پھر چیزوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کہیں کچھ چیز رہ گئی ہے جو ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے تھی یا نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، یا ہمارے درمیان کو کوارڈینیشن کی کمی آ گئی ہے، یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ذرا وہ ہو گئی ہیں کہ شاید اب یہ بالکل امن ہو گیا ہے یا انہیں ایزی کر لیا اپنے آپ کو. جو یہ چائنا ایمبیسی کا جب واقعہ ہوا تھا کونسلیٹ میں، وہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد بہت زیادہ ضرورت تھی کہ زیادہ ویجیلنٹ ہو کر کام کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ کرنی چاہیے تھی. آج مجھے ایک ڈسکنیکٹ اور بھی لگا ہے، جو شبلی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد آج 2 میٹنگز ہوئی ہیں، ایک گورنر ہاؤس میں اور ایک چیف منسٹر ہاؤس میں. دونوں میں کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی تھی. آج لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک صفحے پہ نہیں تھی. جب آج فیڈرل منسٹر یہاں سے تشریف لے کے گئے تھے، بہت بہتر ہوتا ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس جاتے، وہ اس میٹنگ میں بھی اپنے آپ کو شامل رکھتے، یا ان کو بھی بلاتے کہ ایک جگہ بیٹھ کر. الٹیمیٹلی تو یہ معاملہ دیکھیں نا، یہ لا اینڈ آرڈر کا پروونس نے ٹھیک کرنا ہے. پروونشل گورنمنٹ ایک صفحے پہ ہونی چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو وہ جب چاہیں کہ یہ مدد ہمیں درکار ہے، گورنر صاحب بھی ان کو بلا سکتے ہیں. پتہ نہیں وہاں ایپیکس کمیٹی پہلے ہوا کرتی تھی، آج وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اب بڑا ضروری ہے کہ بلیم گیم سے نکل کر کراچی کے امن کے لیے دونوں حکومتوں کو، تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ رکھ کر بیٹھ کر کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. لیکن میں نے آج بڑا ڈسکنیکٹ دیکھا ہے. مجھے ممکن ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی سوچ ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دونوں میٹنگز میں اس طرح کی باتیں. انہوں نے جب چیف منسٹر صاحب میٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی، میرا لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، مجھے کیوں نہیں ساری. اچھا میں ایک بیک گراؤنڈ اس کے متعلق بتاؤں. کراچی کے اندر آپریشن جو تھا، جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت بنتی ہے تو اس وقت رینجرز کی جانب سے ایک تجویز ہے. شبلی صاحب یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ اس کو کویسچن کو ایڈریس کر سکیں. جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ تھا اس میں امینڈمنٹ کی گئی، FIA کے اختیارات بھی بڑھائے گئے، رینجرز کو پولیس پاورز بھی دی گئیں. یہ ستمبر 2013 پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت بننے کے بعد یہ لا امینڈ ہوا. رینجرز نے ایک تگڑا دھانسو آپریشن کا آغاز کیا. نواز شریف صاحب جیسے بھی حکومت کرتے ہیں، لیکن ان کی 3 پرائم منسٹرشپ کے اندر کراچی کے اندر 3 دفعہ آپریشن کیری آؤٹ کیا گیا. 3rd ون جو تھا یہ موسٹ سکسیزفل تھا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا آپریشن ہوا تھا جس کے نتیجے میں ایک وہ جڑ سے، جو کہتے ہیں نا جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا، اور گلی محلے تک اس کی انگریس جو تھی لا انفورسمنٹ کے اداروں کی ہوئی. اور اسی آپریشن کے نتیجے میں پولیس پاورز جو دی گئی تھیں، بعض وائلیشنز بھی ہوئیں، ہیومن رائٹ ابیوزز بھی ہمیں بعض کیسز میں نظر آئے. لیکن کراچی کا امن بھی اسی سے آیا. جو 15-20 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، وہ لاشیں کا گرنے کا سلسلہ بند ہوا. کرمنل ایلیمنٹس کراچی کی گلیوں محلوں سے اٹھایا گیا، اور MQM اس کے بعد اکٹھی بھی نہیں رہ پائی بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اور شاید آج والا جو دن ہے اسی فیکشنل فائٹ جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک شبلی صاحب بعض جب تگڑا ہاتھ ڈالا ہوتا ہے لا انفورسمنٹ کے اداروں نے تو کچھ ایلیمنٹس انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. جب انہیں لگتا ہے کہ ذرا سا تساہل آیا ہے، ذرا سی نرمی آئی ہے، گنجائش پیدا ہوئی ہے، وہ دوبارہ نکالتے ہیں سر، اور پھر سے وہ کراچی کے واقعات میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور یہی موقع شاید دوبارہ ہوتا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لیک آف کوارڈینیشن، کہ آپ دوبارہ سے اپنی وہ ایپیکس کمیٹی کا جو ماڈل تھا اس کو طاقت اور توانا کریں اور پکڑیں ان کو، جو بھی ہے چھوڑیں نہیں اس کو. جی بالکل. سب سے پہلے تو جی علی رضا عبدی جو کہ ایک بہت ہی
پڑھے لکھے اور ایک بڑی زبردست شخصیت تھے. میرا ان سے اکثر ملاقات ہوتی تھی جب اسلام آباد میں. ان کی شہادت ہوئی ہے اور دل حقیقی معنی میں بہت اداس ہے, اور ان کی فیملی کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن ان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اب علی چلا گیا ہے, اب ہم جو بھی کریں کم از کم ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آگے ایسے لوگوں کی حفاظت رہے. رہا آپ کی بات تو اس میں یہ ہے کہ جی دیکھیں, ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے اور یہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے, یعنی دیر پا ہونا چاہیے. چاہے ایک آپریشن ہو دوسرا ہو, اور کچھ سیکوینسنگ ہوتی ہے کہ آپ آگے اگر یہ آپریشن کر رہے ہیں تو اس کو پھر بیک کرنے کے لیے بھی تیاریاں ہونی چاہیے. اور وہ کون ہوگی؟ وہ فورسز, جو بنیادی فورسز ہیں وہ ہیں پولیس فورس. اب پولیس فورس کو ہم نے بدقسمتی سے, یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا, لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک آپ پولیس کو پروفیشنلی ٹرین نہیں کریں گے, میرٹ پہ لوگوں کو نہیں لائیں گے, سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں نہیں کریں گے, تو آپ کی پولیس اسی طرح لنگڑی لولی ہوگی. اور وہ اتنے چیلنجز جو کہ اگر یہ رینجرز نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل پورے, میں کہتا ہوں کہ سندھ پہ قبضہ ہو گیا تھا دہشت گردوں کا. سر رینجرز کراچی میں 25 سال سے ہیں, پہلے وہ افیکٹو نہیں تھے. افیکٹو وہ تب ہوئے جب آپ نے ان کو امپاور کیا, لیکن رینجرز کو ہمیشہ آپ ایسے امپاور کر کے اربن ایریا میں آپریشن نہیں کر سکتے. ہمیشہ کے لیے آپ کو پولیس فورس استعمال کرنی ہے. ایگریڈ. اور کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ میگا سٹی ہے, اسی کے مطابق اس کو اکوپ بھی کریں, ٹرین بھی کریں. رینجرز کی فوج کی مدد چاہیے تو وہ لیں پولیس فورس کو ٹرین کرانے کے لیے, لیکن اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں جہاں لوگوں کو آپ امن دے سکیں. دیکھیں یہ جب رینجرز نے سب کچھ کیا, یعنی اتنے پچھلے 25 سال سے رینجرز کا کراچی موجود ہونا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اپنی پولیس کی جو تیاری ہے اس کو ایکوپ کرنا, اس کو ٹرین کرنا, اس کی ہیومن ریسورس کو بہتر بنانا, یہ جو ہے تو آپ نے ایک قسم کا آؤٹ سورس کر دیا تھا. سندھ کی حکومت نے ایک قسم کا آؤٹ سورس کر دیا تھا. اب دیکھیں جب اتنی اہم چیز جب آپ آؤٹ سورس کر دیں گے تو نیچے تو پھر جب وہ ذرا سے بھی ہٹے گی تو وہ ظاہر ہے سسٹم کلیپس کر جائے گا. اس لیے یہ انکمبنٹ ہے سندھ حکومت پہ. دیکھیں جی کسی بھی صوبائی حکومت پہ, چاہے وہ ہماری پنجاب میں ہو, خیبر پختونخوا, بلوچستان, جدھر بھی ہو, پولیس کو آپ جب تک پروفیشنلی ٹرین نہیں کریں گے, غیر سیاسی نہیں بنائیں گے, آپ اس قسم کے تھانہ کلچر اور اس کو چینج نہیں کریں گے, آپ ہمیشہ وہ رہیں گے, ڈیپینڈنٹ رہیں گے رینجرز کے. اور رینجرز کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سسٹین لیول پہ, میں تو سمجھتا ہوں 25 سال بہت بڑا عرصہ ہے. اس دوران میں آپ جب ٹریننگ کرتے ہیں, آپ جب اپنے آپ کو, یہ جتنے بھی بڑے سٹی کے چیلنجز ہیں, دیکھیں کراچی ہمارا کوئی چھوٹا سا شہر نہیں ہے, کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے. وہاں پہ کوئی بھی چیز ہونا مطلب ہے کہ اس کو انتہائی کسی بھی صوبے میں ہو, لیکن مور سو ان کراچی, کیونکہ وہ ہمارا اکنامک ایکٹیویٹی کا ہب ہے. اور اگر اس کے لیے ہم ایک پولیس پروٹیکشن, ایک پولیس, آپ جائیں ہر چیز جو ہے تو اتنی ایک ڈھیلی ڈھالی سی ہوتی ہے, مطلب ہے کہ ابھی ہم کہیں سیف سٹی ہے, اس کو بنائیں اگر وہ حل کر سکتا ہے. لیکن جب تک آپ وہاں کی جو بنیادی وہ ہے فورس ہے, یہ دیٹ از دا پولیس فورس, اس کو آپ پروفیشنل لیول پہ نہیں لائیں گے, اس کی آپ ریسورسز نہیں زیادہ کریں گے, تو انفارچونیٹلی یہ اس قسم کے واقعات بھی ہوتے رہیں گے. وسائل پولیس فورس کو دیے جا سکتے ہیں, دینے چاہیے. جتنی ٹریننگ درکار ہے اس سے بھی زیادہ دینے چاہیے, کیونکہ جب تک امن ہوگا تو ہر چیز, کاروبار بھی, لوگ بھی سکھی ہوں گے. طارق دھاریجو صاحب ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسی کیس کے حوالے سے, تو ان سے بھی اپڈیٹ لے لیں. طارق دھاریجو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, خیریت. طارق صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. کچھ آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو ریسنٹ اپ سرج ہے یہ کراچی کے اندر, اس جیسے ناخوشگوار واقعات کی, جیسے علی رضا عابدی کے اوپر حملہ ہوا, اس سے پہلے پی ایس پی کے ورکرز کے اوپر اٹیک ہوا, ایک محفل میلاد کے اوپر اٹیک ہوا, کراچی کونسلیٹ جو تھا چائنیز اس کے اوپر اٹیک ہوا, کیا ہے اس کے پیچھے, یہ دوبارہ سے سر کیوں اٹھایا کرائم نے؟ دیکھیں یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ اپنا یہ 2013 میں آپریشن سٹارٹ ہوا تھا, اس کے بعد کافی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے کافی اپنی کاوشوں سے جو ہے امن قائم کرایا. کچھ یعنی یہ سمجھے کہ ایک صحیح طور پر امن قائم ہو گیا, لیکن انڈر نیٹ بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس میں آپ کے انٹرنیشنل بھی جو ایکٹرز ہیں, پلیئرز ہیں, ان کی بھی جو رول ہے, پھر جو یہاں پر جو چیزیں آپ سمجھیں کہ ہیں وہ بھی کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ 3-4 جو پچھلے 1.5 مہینے سے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں یہ تقریباً آپ سمجھے انٹر کنیکٹڈ ہی ہیں, اور اس میں سارے ایلیمنٹ
ہیں, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل بھی ہیں اور لوکل بھی فیکٹرز بھی ہیں. تو جب آپ انٹرنیشنل کہتے ہیں تو انٹرنیشنل سے کیا مراد معلوم مجھے تھوڑا سا آسان کر دیں کہ کوئی ایسا ہمارا دشمن ملک اس میں ملوث ہے یا کوئی؟ بالکل, دیکھیں میں چائنیز کی آپ کو اگزامپل دے دوں. چائنیز جو اٹیک ہوا تھا اس میں تو کلیئرلی ہے بی ایل اے کو جس کی سپورٹ ہے, تو اس میں آپ سمجھیں کہ یہ ساری لنکڈ اپ یہ چیزیں, اور بی ایل اے کو جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہی ہے. تو یہ بھی جو ایلیمنٹس ہیں, یہ جو آج کے یہ جو 3-4 انسیڈنٹس ہوئے ہیں کنیکٹیوٹی میں, یہ سیکوینشل ہے, تو اس میں بھی آپ سمجھیں کہ لوکل فیکٹر کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی. لوکل فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں یہ فیکشنز ایک دوسرے کو اٹیک کر رہے ہیں. جی, اب دیکھیں جو ٹرف وارز ہوتی ہیں جو سٹی کو, وہ تو دیکھیں کہ ایک سٹی ایک ہی ہے جس میں سارے پلیئرز موو کر رہے ہیں, ساری چیزیں اپنی اپنی اس کے لیے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں سارے کرتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے فرکشن کا آنا ایک لازمی چیز ہوتی ہے. الحمدللہ جو فائنینشیل اسپیکٹ ہوتا تھا پہلے, جو کہ سمجھیں کہ آپ پہلے جو بتاخوری عروج پہ تھی ساری چیزیں, وہ ساری ڈمنش ہو گئی ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ پلیئرز یہ اپنی اپنی کوششیں کرتے ہیں. تو طارق داریجو صاحب یہ ٹرف بیٹل ہے, یہ 3 دھڑوں کی ٹرف بیٹل ہے. تو یہ جو دیکھیں جو ہے نا کہ اس میں آپ سمجھیں کہ اس میں جو لا انفورسمنٹ کا کام ہے کہ ان پہ کام کرتے رہیں تواتر کے ساتھ, اور اس میں جو چیزیں ہیں اپنا کہ وہ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے, ہم نے ان کی بریک کرنا ہے, چین جو ہے بریک کرنا ہے. ابھی ہم یہ جو نیا گروپ آپ سمجھیں کہ ایک اسپلنٹر گروپ جو بنا ہے جس کے یہ 3-4 واقعات گھوم رہے ہیں, ابھی ہم نے ان کے پیچھے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی جلدی بریک کر لیں گے ہم. تو یہ ایک آن گوئنگ وار ہوتی ہے کہ جس میں چل رہی تھی. میں آپ سے بہت سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارے اپنے بھائی بندے ہیں جن کی جانیں اس میں جا رہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو اس خون ریزی کی نظر ہو رہے ہیں. تو یہ 3 دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرف بیٹل ہے, اور اسی کے نتیجے میں یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے جو ان واقعات کے پیچھے ہے. اس سپلنٹر گروپ کی پشت پناہی اس وقت کون کر رہا ہے؟ کوئی ایک دھڑا کر رہا ہے کہ تینوں دھڑوں کا ایلیمنٹس ہیں جو اس کے پیچھے؟ دیکھیں سٹی نے جو ہے نا ملیٹنسی تو کافی عرصے تک دیکھی ہے نا. اب ایک ملیٹنسی جو اس سٹی میں چلی ہے وہ آج کی صرف ایک چھوٹے پیریڈ آف ٹائم کی نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ اس سٹی نے 85 سے لے کے یہ دیکھتے آ رہے چیزیں, تو اس میں کافی پلیئرز ہیں, صرف ہم 3 کو کیوں نامینیٹ کریں, کافی پلیئرز ہیں اس میں. اور انشاءاللہ پولیس اس پہ کام کر رہی ہے ان پہ, اور ساری کیسز انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. علی رضا کے واقعے کے اوپر اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کو کچھ لیڈز ملی ہیں کہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور مارنے کے بعد گئے کہاں پر؟ جی, اس پہ ہم کلیئر ہیں کافی. ہم نے رات سے جب سے انسیڈنٹ ہوا ہے تو پوری دل جمعی کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم نے کافی چیزیں جو ہے جاٹ ڈاؤن کر لی ہیں اور کافی کنیکٹیوٹی کر لی ہے چیزوں کے ساتھ. تو روٹس بھی پتہ چل گئے ہیں ہمیں, اور ہمیں جو ہے جو جانے آنے والے روٹ ہیں وہ بھی پتہ چل رہے ہیں, اور ساری ٹیکنیکل اسسٹنس ہمیں پرووائڈ ہو رہی ہے. تو اس کی مدد سے انشاءاللہ یہ بھی کیس انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ سارے روٹ پتہ کر لیے ہیں تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں جو آنے جانے کے جو ان کے جو وکٹم کے آنے کے تھے, یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کیونکہ اسی پہ ٹیکنیکل اسسٹنس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے. تو یہ فیکٹری سے نکلے تھے, پھر جس روٹ سے آئے اور وہاں گئے, اور جو واپس جانے والا روٹ تھا مرڈررز کا, اس پہ بھی ہم چل رہے ہیں, اس کی بھی کنیکٹیوٹی ہوتی جا رہی ہے, اور اس میں بھی تھوڑی ہمیں کافی کامیابی ملی کہ کہاں سے گئے ہیں. اچھا داریجو صاحب, اب تو آپ کے پاس وہ ٹیکنیکل کیپیبلٹی موجود ہے جہاں پر آپ یہ انٹیلیجنس اداروں اور یہ سیلولر کمپنیز کی مدد کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, جیو فینسنگ, اور اس کی مدد سے بہت سارا کچھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کہاں کال ہوئی, کس نے کس سے بات کی, اور اس کو ٹریک کرتے ہوئے آپ اصل مجرم تک پہنچ سکتے ہیں. اس میں آپ کو کچھ آگے لیڈز مل رہی ہیں؟ جی, اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ ملینز آف نمبرز ہوتے ہیں جن کو کہ ہم نے اس کو فلٹر کرنا ہوتا ہے. اس میں جو ٹائم لگتا ہے نا, وہ اس میں مثال کے طور پر اگر کسی ٹاور پہ ایک, یعنی یہاں پر تو آپ کو سمجھ لیں سٹی کا ٹاور ہے, تو اس میں جو اس گیون ٹائم میں لاکھوں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, تو پھر ان کی فلٹریشن ہوتی ہے, ساری چیز ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ پھر جو روٹ بنتا ہے اس میں سے جو پوائنٹ پک اپ ہوتے ہیں کہاں پہ, تو ادھر سے پھر ہم جیو فینسنگ کرتے ہیں. پھر اس طریقے سے چیزیں یہ چلتی ہیں. تو ٹیکنیکلی پہ اس پہ کام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, ہیومن انٹیلیجنس پہ بھی کام ہو رہا ہے, ہیومن
جو ہے وہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جو پچھلے جو چیزیں ہوئی ہیں اور جو لوگ ریسنٹلی جو ہے کورٹ سے آئے ہیں باہر, ان پہ بھی ہم ان کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ان پہ بھی کام ہو رہا ہے سارا. تو یہ دس از یعنی کہ ملٹی فیسٹڈ, یا سمجھے کہ ڈفرینٹ اینگل سے اس کیس پہ کام ہو رہا ہے ہمارا. ایک صرف لاسٹ ون لائنر, کچھ یقین دہانی کروائیں گے کہ کتنے روز کتنے دنوں میں آپ وہ مجرم کو ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں کہ انویسٹیگیشن کا کام ہے اور اس میں کافی چیزیں لیڈز ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ملتی رہتی ہیں. اب یہ میں اس کا لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں شیور ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ جلدی ہم کر لیں گے, لیکن ایک ٹائم فریم, کیونکہ یہ پروڈکشن تو نہیں ہے کہ کوئی چیز پروڈیوس کرنی ہے, لیے اس کے پیچھے جانا ہے, وہ بھی چھپیں گے, ہم ان کے پیچھے جائیں گے. اب وہ سرفیس پہ تو نہیں ہوں گے, وہ ظاہر ہے وہ بھی چھپیں گے اور ہمارا کام ہے کہ اس کو پکڑنا. طارق دھاریجو صاحب, بیسٹ آف لک, اور اللہ پاک آپ کو کامیابی دے, اور یہ لوگ جو ہیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ قوم کو بتا سکیں کہ کون تھے, کہاں سے آئے اور کس وجہ سے مارا گیا اور کیفے کردار تک پہنچے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اپنے مہمانوں سے اور سوال جواب کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کے واقعات سے اسلام آباد کی سیاست کی طرف آپ کو اگر لے کر آئیں تو آج کل یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا بہت زیادہ چرچا ہے. صبح و شام کوئی ایک بڑا لیڈر ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے یہ چور اور ڈاکو ہے اور اس کو اندر ڈالنا ہے. پھر جو اکاؤنٹیبلٹی کا سیٹ اپ ہے اس کے اوپر تنقید آتی ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کے خلاف کارروائی تو کر رہے ہیں, حکومت کے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے. آج چیئرمین نیب وہ پشاور گئے, وہاں پر انہوں نے بریفنگز بھی لیں اور یہ بھی کہا کہ وہ کیسز کا آغاز کریں گے, کوئی دباؤ نہیں ہے, کسی دباؤ میں آئے بغیر آگے چلیں گے. لیکن ایک سٹیٹمنٹ انٹرسٹنگ ہے جو ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھائیں بھی, پھر اس کے اوپر اپنے مہمانوں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروڈیوسر صاحب چلائیے گا جی. چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں ایک دفعہ پھر سب کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں, کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں, سیاست کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر کیس بنتا ہے تو پھر کیس بنے گا, متعلقہ عدالت میں جائے گا, سزا اور جزا وہ عدالت کا کام ہے. اب مجھے چند پارلیمنٹیرین نے خط لکھا کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو یہی کہا کہ دل ما روشن, چشمہ شاد, آپ بالکل تشریف لائیں, آپ آئے بیٹھ کے بات کریں, آپ بتائیں کہ ہماری کیا کوتاہیاں ہیں, ہمارے کیا لیپسز ہیں. باقی جو نیب کا جو قانون ہے اس کو سپریم کورٹ نے اسفندیار ولی کے کیس میں مکمل طور پہ دیکھا. ریسنٹ پاسٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے نیب آرڈیننس کی الف سے لے کر یہ تک مکمل جائزہ لینے کے بعد جی جاوید اقبال صاحب نے نیب لاء کو مکمل طور پہ جسٹیفائی کیا ہے. انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے بھی اسفندیار ولی کیس میں دیکھ لیا اور ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے بھی دیکھ لیا, تو نیب لاء بالکل ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں, جہاں کیس بنتا ہے بنے گا. آپ سے پہلے شبلی صاحب آپ سے شروع کروں گا. آپ ابھی ایک بہت بڑا مشاعرہ چھوڑ کے آئے اور مجھے دلی افسوس ہوا ہے کہ احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ایک مشاعرہ چھوڑ کے آئے. تو آپ پہلے اس کے اوپر روشنی ڈالیے, پھر ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. نہیں جی, مجھے یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہوئی تھی, اس لیے مجھے آنا پڑا. مشاعرے کا ذرا لیٹ آپ یہاں پہ شعر سنا سکتے ہیں جو آپ نے وہاں فراز صاحب کا پڑھنا ابھی سنا سکتے ہیں. نہیں, میں نے تو وہاں شعر نہیں پڑھنے تھے, باقی شعراء آئے ہوئے تھے, میں تو شاعر نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ مشاعرہ تھا, لیکن چونکہ میری کمٹمنٹ آپ سے ہوئی تھی تو اس لیے میں چھوڑ کے یہاں. جاوید اقبال صاحب کے بیان کے اوپر کیا کہیں گے؟ آج خیبر پختونخوا میں جا کے بیان دیا, اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کے 2 وزیر اندر جانے والے ہیں, تیاری کر لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں, نیب ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نیب کو کہ جی وہ کس کو پکڑیں کس کو نہ پکڑیں. یہ ہمارا موقف ہے, ہمارا اس میں کوئی لینا دینا ہے نہیں. ہم نے کیا کیا ہے پچھلی حکومتوں کے برعکس, ہم نے یہ کیا کہ جس طرح بھی یہ نہ نیب کو چیئرمین کو ہم نے لگایا تھا نہ ہماری پارٹی نے لگایا تھا, یہ انہی 2 پارٹیز نے جو کہ آج کافی واویلا مچا رہی ہیں, انہوں نے کیا تھا. ہم نے صرف کیا کیا ہے کہ ہم نے اس میں سے جو سیاسی مداخلت اس سے ہم بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ نیب کو جو بھی ادارے ہوں انویسٹیگیشن کے وہ اپنا کام آزادی سے کر سکیں. اب یہ جو کیسز جو ہو رہے ہیں جس کی پتہ نہیں, میں حیران ہوں کہ یہ کیوں باتیں کرتے ہیں کہ نہ ہم نے بنائے ہوئے انہی کی حکومتوں میں. نواز شریف صاحب اپنی حکومت میں نااہل ہوئے, انہی کی زمانے میں یہ کیسز ان پہ یہ نیب نے لگائے. تو پتہ نہیں اس کا, میرا خیال ہے کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ نیب اگر پشاور گئی ہے بالکل جانا چاہیے. میں کہتا ہوں جی ہماری پارٹی ہو کوئی پارٹی ہو, اینی بڈی, جب عمران خان نہیں ہے اپنے آپ کو وہ کرتے نہیں سمجھتے ہیں کہ ان پہ نہیں ہو,
تو پھر باقی تو کوئی کسی کا بنتا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے غلط لوگ ہیں یا کسی پہ اگر کیس بنتے ہیں, نہیں میرے نزدیک تو سب ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ تو میں اس ادارے کا تو ہو نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو پہ بھی اگر یہ نیب سمجھتی ہے کہ ان کے پیچھے جانا چاہیے, ان کو جانا چاہیے اور ہماری حکومت پوری سپورٹ کرے گی. 3-4 بندے آپ کے اور پیپلز پارٹی سے آصف علی زرداری صاحب نیکسٹ ان لائن ہے, کسی وقت بھی کس کی باری آئے معلوم نہیں. 3-4 بندے آپ کے ہیں. What does that show? یہی شو کرتا ہے نا کہ اس میں ہماری پارٹی نے بالکل اپنے آپ کو پیچھے کیا ہوا ہے, اور ہم نہ انفلوئنس کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑیں یا ان کو نہ پکڑیں, نہ ہم لالچ دے رہے ہیں نہ ہم دھمکی دے رہے ہیں. سو یہی مقصد ہے. کاش یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا, پہلی حکومتیں بھی اسی طرح جانے دیتی احتساب کے عمل کو, بجائے اس کے کہ اپنے بندے بٹھا کے. اب جو اس سے پہلے نیب کے چیئرمین تھے وہ سب کو پتہ ہے کس طرح سے نیب چلا. تو ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہر اس قسم کے ادارے, جس طرح ہم پولیس کی بات کر رہے تھے, ان میں سے نکلنی چاہیے. ادارے جب تک جی مضبوط نہیں ہوں گے, سیاستدانوں کے لیے مسائل ہوں گے, کیونکہ ان کو ساری یہ سفارشیں کرنا, یہ کام کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے جی. ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سفارشیں کہ اس کو اندر کر دو, اس کو باہر کر دو. یہ جب ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ سیاستدانوں کا کام بھی آسان ہو جائے گا. اور جس طرح کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا, خیبر پختونخوا میں تو آپ نے ہم نے بالکل زیرو, آپ نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا. نیب کی ڈیوٹی کرا دی آپ نے, ڈی جی نیب کی جنرل. ہم نے اپنے اعتراف کیا کہ ہم نہیں کر سکے, لیکن نیب تو تھا نا. یو میڈ اے مسٹیک نا, وہاں پہ کمپرومائز کیا آپ نے. ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, ہم نہیں کر سکے. وہ نیب تھا, نیب ان کی حکومت کے انڈر تھا. ہم پہ اگر جو بھی ہے ابھی کر لیں, کوئی چلے تو نہیں گئے ہیں سارے. بتائیے جاوید بھائی صاحب, انہوں نے کہا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, جیسے جاوید اقبال کی پہلے بیان کے اوپر ہی تبصرہ ہو جائے. ایک تو شبلی صاحب کا مجھے احترام بھی ہے, اور یہ ایسے آدمی ہے کہ جو ٹھیک بات بھی کرتے ہیں, اور ان کے دل میں بھی شاید ایسے باتیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں. کرپشن میں سارے پکڑے گئے نا, تو شبلی صاحب نے نہیں پکڑے جانا. یہ اللہ کرے کہ میں کسی کے لیے دعا نہیں کرتا, اس معاملے میں نیب کے چنگل میں نہیں آنے والے. میں ندیم صاحب کہتا ہوں کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, اللہ کرے کہ وہ یہاں بھی عذاب دے اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا, اور اس نے بچنا نہیں چاہیے. یہ تو اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. میں ہوں, آپ ہوں, شبلی صاحب ہوں, اور پھر جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے, ان پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ قوم ان کو عزت ہے. لیکن بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ کیس بناتے ہیں تو اس کو یہ رائٹ ضرور دیں کہ وہ ڈیو پروسیس آف لا کے نیچے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرے, اور اس وقت تک جب تک ساری عدالتوں کے پروسیس سے وہ گزر نہ جائے, اس کے بارے میں ججمنٹ دے دینی, اس کے بارے میں باتیں کر دینی, اس کی ذاتی عزت خراب کرنی, اس کے بچوں کی عزت خراب کرنی, یہ حق نہیں ہے. اب معاملات کہاں خراب ہو گئے؟ معاملات دو وجہ سے خراب ہوئے, دو طرح. اس وقت میں آپ کو قطع کلامی ہو جائے گی, لیکن دو چیزیں ایسی ہمارے سامنے آئیں میڈیا والوں کے. عام طور پر کہا یہی جاتا ہے کہ کسی سیاسی شخصیت کے متعلقہ پیسے بیانات دے دیں تو اس کا کیریئر تو فارغ ہو جاتا ہے, اب بعد میں کیس کا فیصلہ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر جو جے آئی ٹی بنی پاناما کے معاملے میں, اس کی جو رپورٹ آئی, اور اب آصف علی زرداری کے اوپر جو سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر جے آئی ٹی بنی, اور اس نے جو رپورٹ ابھی تک پروڈیوس کی ہے اور ہم نے پڑھی ہے, پروگرام میں سنائی ہے, پوری کورٹ والی رپورٹ سنائی ہے جو کورٹ میں آئی ہے, وہ پڑھنے کے بعد تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایک شخص اتنا بڑا کام اتنے سالوں سے کرتا جا رہا تھا اور کسی کو نہیں تھا پتا. ایک منٹ خوف آ جائے گا آپ کو. ایک منٹ اس پہ بھی آؤں گا, لیکن کچھ سیکنڈ کے لیے صرف دیکھیں, اگر اکراس دا بورڈ ہو تو کسی کو اگر اس کا ایکشن ہو, مثلا میں دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. ایک یہ کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو دونوں لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, وہ سارے وہ ہیں جن کو ابھی انکوائری سٹیج پہ بلایا گیا اور اریسٹ کر لیا گیا تھا. ابھی ان کو انویسٹیگیشن میں بھی ٹرانسفر نہیں ہوا تھا, اور سب سے کنٹروورشل شہباز شریف کی گرفتاری ہے. وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں تو پھر یہاں اگر حکومت کے اندر جو لوگ ہیں جن کے خلاف ریفرنس فائل ہو گئے, اگر آپ ایسا کرتے تو یہ ایک میسج جاتا کہ آپ نے کراس دا بورڈ کرنی ہے. پھر یہ ایک ایسی جماعت ہے, شبلی صاحب اور کچھ دوستوں کو چھوڑ کر ساری وہ جماعتوں کے جو نیب زدہ لوگ تھے وہ اس جماعت کے اندر آ گئے ہیں. میں کئیوں کے نام گنوا سکتا ہوں جن پہ بڑے سیریس کیسز تھے جب وہ اپنی اپنی جماعتوں میں تھے, وہ یہاں آ گئے. آج وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں امن ہے. دوسری, یہاں کے وزیر اعظم سے لے کر وزراء نے نیب کے ترجمان بننے کی کوشش کی. انہیں پہلے دن جس طرح بھی شبلی صاحب نے بات کی, اس طرح کی بات کرتے, وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آج کل فلاں کو اندر ہوگا, آج 3 دن بعد فلاں نے جیل میں جانا ہے اور اپنی تیاری کر لے, فلاں کے خلاف یہ کیس ہے سزا 7 سال ہوگی, فلاں کے خلاف 2 کیسز ہے, ایک میں وہ بری ہو جائے گا, ایک میں سزا ہو جائے گی. ان کے 3 وزیر اندر جانے والے ہیں, آپ تیاری رکھیے. تو جانے والے جب ایسی باتیں آپ کرتے ہیں تو پھر اس طرح ماحول خراب ہوتا ہے. آج پاکستان میں
کوئی آدمی پاکستان کا بزنس مین انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ سے بہتر کون جانتا ہے پاکستان کے کیسے حالات آپ نے کریٹ کر لیے ہیں. دنیا پورے میں بھی یہ بتایا کہ یہاں چور اور ڈاکو رہ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی ایسا ماحول کریٹ کرے. خدا نہ کرے کہ آپ اس ملک کو بہت نیچے لے جائیں. جو دونوں رپورٹس کا آپ نے کہا ہے کہ آپ وہ آئی ہیں, دیکھیں پہلے میں اپنی جی آئی ٹی کی بات کرتا ہوں جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئی. یہاں کہا گیا کہ اربوں روپیہ کی لوٹ ہو گئی ہے, یہاں کک بیک لے گیا, یہاں پیسے لے گئے. پہلا ایمن فیلڈ کا کیس گیا جو نیب کے اندر گیا, نیب کے جج نے اس میں لکھ دیا کہ کوئی کرپشن کا کیس یہاں پیسہ ثابت نہیں ہوا. کرپشن کا کوئی کیس میرے سامنے نہیں ہے جو ہائی کورٹ میں ابھی سسپینڈ ہے. 2 کیسوں کا 2 دن پہلے فیصلہ آیا. ایک میں یہ کہا گیا کہ ان کو بری کر دیا گیا, دوسرے میں ایک جگہ بھی انہوں نے کہا کہ کرپٹ پریکٹس ضرور ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایسٹ تھے ان کے بیٹوں کے نام تھے, بیٹے نہیں بنا سکتے تھے, لہٰذا ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ یہ پیسہ میاں نواز شریف نے ان کو بھیجا. جو ایک بات العزیزیہ اور ہل میٹل کی سزا ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس پر سزا کیا ہے, وہ سزا ہوئی اسی چارج کے اوپر, کرپشن کے چارج. لیکن میں سن لیں, ایک جگہ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے کک بیک لیا, کسی ایک جگہ سے کہا کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ یہاں سے ہوا ہے, کسی جگہ سے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے فلاں جگہ سے کرپشن کا پیسہ کمایا. کیا ایک چیز مجھے اس پوری ججمنٹ میں بتا دے. یہ بات انہوں نے بات انہوں نے کیا کہ انہوں نے بیٹا نے ان کو پیسے بیچے, ان کے بیٹے اتنا بڑا کاروبار کر نہیں سکتے تھے, اتنی بڑی انویسٹمنٹ, اتنا بڑا بزنس ہو نہیں سکتا تھا. ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ یہ پیسہ میاں نواز شریف صاحب نے بھیجا. ایک بات میں شبلی صاحب سے پوچھوں گا, ایک چھوٹا سا اگر میں آپ سے سوال پوچھ سکوں کہ بڑا ہی مناسب ہوتا باپ جیل میں ہے, حسین نواز آتا اور آ کے عدالت کے سامنے یہ اپنا بیان اور اپنی بینکنگ ٹرانزیکشنز رکھ دیتا, اس کیس کو دھڑام سے زمین میں آنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں تھے لگنے. ایک طریقہ یہ ہے دیکھنے کا, 5 منٹ سے زیادہ یہ کیس اسٹے نہیں کر سکتا. فار دی سیک آف اسٹیٹ آرگومنٹ مان بھی لیں, صرف اس میں ایک کیس, ایک بنیاد ہے اس کیس کی, ایک بنیاد ہے کیس کی کہ العزیزیہ اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی ملکیت تھی, یہ پبلک آفس ہولڈر تھا, اور حسین نواز نے کہا تھا میں تفصیل دوں گا, وہ پاکستان آیا نہیں. میں کہتا ہوں آپ کی میں یہ بات آپ کی 100% تک مان بھی لوں, اور اس کا منافع سارا نواز شریف کو ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری تو بنیاد یہی ہے کہ جو پیسہ 5 منٹ لگنے تھے حسین نواز کو. مجھے ایک سیکنڈ, جو پیسہ میاں نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا ہے, انہوں نے اپنے جب ایسٹ ڈکلیریشن دیا تو وہ پیسہ ڈکلیئر کیا کہ یہ پیسہ میرے بیٹوں کی طرف سے آیا. دیکھیں نا, یہ تو کچھ چھپایا نہیں گیا. نمبر آپ کے سوال کا اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ وہاں مل کیسے اسٹیبلش ہوئی تھی. بل اس طرح اسٹیبلش ہوئی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سارا اسٹوڈیو, یہ ساری اپارا مارکیٹ ندیم صاحب کی ہے, مجھے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی مالکیت ہے, پھر انہیں صاحب پہ جائے گا. ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ ثابت کریں کہ یہ پیسہ میاں نواز شریف نے میری ملکیت ہے. حسین تو کہہ رہے ہیں نا میری ملکیت, اس کی تو ہے نا, تو آگے 5 منٹ بیان وہ اس کو یہ میاں صاحب کو انہوں نے کیس میں ٹرائل نہ کرتے, صرف ان کو کرتے, وہ دوسرے ملک کے شہری وہاں جائیں, جائیداد وہاں اس پہ کیس کریں, وہ ثابت کریں گے. دیکھیں یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کہیں ثابت یہ نہیں ہوا کہ کک بیکس لیے ہیں, کرپشن کی ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ایسٹس ہیں, جو آپ کے چارج, یہ تو ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں اور بڑے اچھے وکیل بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سورس بتائی جاتی ہے جب آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہو کہ یہ ایسٹس ہمارے ہیں, تو اس کو پھر پروف کرنا جو ہے تو وہ کورٹ کا کام نہیں ہوتا ہے, وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ پیسے کیسے گئے, کیسے وہاں پہ پہنچے, کیسے خریدا. یہ جو پیسے واپس لیتے تھے منافع کے طور پہ, جو کہ 88-90% کے جو پروفٹ جو ہوتے تھے جو ان کو آتے تھے, جس سے کہ وہ مریم نواز کو بھی پیسے ملتے تھے, کچھ 10% کے قریب ان کے ڈرائیورز کوکس ان کے نام پہ آتے تھے, اور پھر یہ جائیدادیں یہاں پہ خریدتے تھے. دیکھیں یہ قصہ جاتا ہے 1992 سے, جب انہوں نے یہ لا بنایا تھا کہ باہر سے جو ریمیٹنسز آئیں گی اس پہ کوئی سوال و جواب نہیں پوچھا ہوگا. ایز لانگ ایز دا ڈالرز آر کمنگ, اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ اینڈ ویئر اینڈ فرام اینڈ وائی. یہ بنیادی طور پہ ایک بڑے ایک اسکیم کے تحت, ایک بڑا جس طرح ایک حکمت عملی کے تحت انہوں نے یہ پورا ایک ویب پھیلایا, جس کی بنیاد پہ انہوں نے چیزوں کو باہر لے گئے, اس پیسے کو باہر اندر لائے, باہر اپنی جائیدادیں بنائیں, اور اس طرح سے اس ملک کو انہوں نے انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا. اب بات یہ ہے, لیکن ایک میرا سوال ہے, وہ آپ کی حکومت کے لیے بھی ہے کیونکہ ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, اور نیب والوں کے لیے بھی ہے. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں میرے سمیت کہ یہ جو فارن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹس تھے اس انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے سارا کچھ کیا. نیب والوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ثبوت لا کے جمع کراتے. جے آئی ٹی نے جتنی تحقیق کی تھی اس میں سے 170 کا اضافہ نہیں کر سکے. جو 88% جے آئی ٹی نے کہا تھا کہ ریمیٹنسز ان کو آئی ہیں, اسی کیس کو لے کے نیب عدالت کے پاس چلے گئے. ایم ایل ایز میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت سعودی حکومت سے تصدیق نامہ بھی لا کے جمع نہیں کروایا. بالکل. دیکھیں جی, میں کچھ تو کریں نا جی, ایک بات کروں جی. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی لائک سارے پاکستان کو پتہ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, یعنی آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف,
सारे पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने इंतहाई वो करप्शन की है। अब इसको साबित करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं नैब पे, जो आपने कहा कि नैब ये नहीं कर सकती थी, वो नहीं कर सकती थी। मैं आपको बताऊं कि देखें, नैब का जो बनाया गया है ये भी इन्हीं की हुकूमतों में हुआ ना। बनाया तो नवाज मुशर्रफ ने, लेकिन उसको वीकन किसने किया? वो इन्हीं दो हुकूमतों ने किया, बिकॉज इनको वाइबल ही नहीं था कि नैब एक मुतहर्रिक और एक एक्टिव साइंटिफिक बेसिस पे एक प्रोफेशनल इदारा हो। इन्होंने इधर उधर के, अब जी देखें वकील आ रहा है बेचारा, वो कहता है मुझे सिक्योरिटी, तो वैगन पे वो आ गया, इधर उतरा, और वो अपना इधर तक तो ये जाते हैं अपने दफ्तर में। वकील जो हैं उधर 5-5, 10-10 करोड़ के वकील खड़े किए होते हैं इन्होंने। उधर नैब का जो वकील जाता है वो बेचारा वो 1.5 लाख रुपए सैलरी वाला, उस वाला क्या मुकाबला है जी? किस तरह से ये पेश कर कानून तो 1.5 लाख वाले के लिए भी वही है और 10 करोड़ वाले के लिए भी वही है। नैब नीड्स मेजर ओवरऑल, उसको बिल्कुल साइंसी खतूत पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो कौन करेगा? क्यों नहीं, हम कर रहे हैं ना। देखिए जी, हम तो अभी आते साथ ही हमें तो जो हमारे लिए इकोनॉमी छोड़ गए हैं कि हमें तो इकोनॉमी कौन सा इदारा है जो कि हम पकड़ते हैं, वो नहीं। वो देखें नदीम साहब, आप अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और कायम रखे, और शबली साहब को भी। जब एवन फील्ड केस का हाई कोर्ट इस्लामाबाद में आया तो जब जजेस साहिबान ने सवालात पूछे, उन्होंने पूछा कि आपने क्या केस बनाया था और आपने करप्शन का पहले इतना बड़ा वैला किया कि करप्शन हुआ है, और जज ने कहा कि इसमें तो कोई करप्शन नहीं है, ये तो आपने वो चीज़ें जो आपके नॉलेज में। मैं ये कहता हूँ कि अगर कल हाई कोर्ट में हमारी अपीलें तो आज फैसला हो गई है ना। हमेशा अकाउंटेबिलिटी जज जो है वो ख़ास सर्कमस्टांसेस में काम करता है। मुझे बहुत इस बात का तजर्बा है और मैं 200 केसेस ऐसे गिनवा सकता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने हमेशा 7, 5 और 10 साल की सज़ा लोगों को दी थी। लेकिन क्या ये सज़ाएँ आगे जाकर सस्टेन करेंगी? क्योंकि असल हमें तो पता है कि आज के हालात कैसे हैं, हमें पता है कि अकाउंटेबिलिटी कैसा काम करती है, अकाउंटेबिलिटी जजेस कैसा माहौल में रहते हैं, ज़ाहिर है उनको किस मकसद के लिए लाया गया। और अगर ये सज़ाएँ कल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये सस्टेन ना कर सकी, जो नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह सस्टेनेबिलिटी तो इसकी भी क्वेश्चन हो जानी है ना। वो पूछेंगे कि आपने कहाँ लाए हो सबूत, इन्वेस्टिगेट क्या किया, नैब वालों से पूछेंगे तो नैब वाले क्या जवाब देंगे? ये वो इल्ज़ामात हैं कि एक फैमिली को, एक ख़ानदान को, इतने बड़े लीडर को आप इस मामले पे प्रिजम्पशन की बुनियादों पर उसको आप जेल करते हैं, जेल भेजते हैं, लोगों के दिलों से उतारने की कोशिश करते हैं हुकूमत के लिए, ताकि लोगों के दिलों। इस तरह आज तक किसी लीडर की कोई मोहब्बत कमी हुई है क्या? मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में ये लोग इस पर कमी करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो एक सेकंड, जो पाकिस्तान में एक माहौल पैदा किया जा रहा है, मैं कहता हूं कि इस तरह फिर कल डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया। आज जरदारी साहब की कितनी बड़ी बातें हो रही हैं, और कल अगर ये बातें सारी समझे, जेटी कोई कोर्ट तो नहीं होता, नहीं इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन वीक रही है, वरना हुदैबिया पेपर जैसा केस जो कि ओपन एंड शट केस था, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, गलत प्रोसिक्यूशन। भाई अदालत जजेज ने तो अपने फैसले जो एविडेंस सामने लाएंगे उसकी बुनियाद पे करते हैं ना, वो तो नहीं करते। बुनियादी तौर पे 90% जो केसेस हैं प्रोसिक्यूशन वीक होने की वजह से, और ये जानबूझ के नहीं पता है, गलत केसेस होते हैं, झूठ बनाते हैं, वीक फंसाने के लिए कोशिश करते हैं, उसकी सियासी तौर पर नुकसान देने के लिए करते हैं, वो नहीं साबित होता। उधर 10 करोड़ रुपए का फीस का वकील। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन हुदैबिया के अंदर अल तौफीक के साथ जो मामला थे, जिस तरीके से सेटलमेंट हुई, आज तक किसी को नहीं मालूम, और वो बनाया एक टेलर मेड केस था, लेकिन आपका वो मट्टी में मिल गया, कुछ नहीं निकलेगा अब उसमें से, जाया हो गया वो केस आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। मेरे पास सेंटर जावेद अब्बासी साहब और शिबली फराज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।